बारबरा एक छोटे से कमरे में कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने आंखें बंद कर रखी थीं और उसके चेहरे पर गहरी उलझन के तासुरात नुमाया थे। वो डिसन के साथ उसके फ्लैट पर मौजूद थी कि दूसरी बार जब डिसन ने दरवाज़ा खोला तो उसे दरवाजे पर पुलिस की बजाय सिविल अफराद नजर आए और एक आदमी को इसने डिसन को धकेल कर अंदर आते देखा तो वो एक लम्हे के हज़ारवें हिस्से में समझ गई कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वाले यहाँ पहुंच चुके हैं। वो चूंकि पहले भी कई बार डिसन के फ्लैट में आ चुकी थी, इसलिए उसे मालूम था कि इस कमरे की अकबी खिड़की के साथ वेस्ट पाइप छत से नीचे गली में जाता है। चुनाचे वो बिजली किसी तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की चूंकि खुली हुई थी, इसलिए वो पलक झपकने में इससे गुजरकर वेस्ट पाइप तक पहुंच गई और फिर चंद ही लम्हों तक वो गली में पहुंच जाने में कामयाब हो गई। एक बार तो उसे ख्याल आया था कि वो अपनी कार ले ले, लेकिन उसने सोचा कि हो सकता है कि उनके आदमी बाहर पार्किंग में मौजूद हों, इसलिए वो मुख्तलिफ गलियों से गुजरकर सड़क पर आई और फिर एक खाली टैक्सी के जरिए वो सीधी रेजेंट कॉलोनी पहुंच गई, जहां उसने फार्मूला सेफ में रखा था। लेकिन जब अंदर जाकर उसने डेविड की हालत देखी तो वो समझ गई कि इमरान और उसके साथी पहले यहाँ पहुंचे थे और फिर यहाँ से वो डिसन के फ्लैट पर पहुंचे थे। लेकिन उसे मालूम था कि डेविड डिसन की रहायशगाह के बारे में नहीं जानता, इसलिए वो जिस नतीजे पर पहुंची थी कि इमरान और उसके साथियों ने डेविड से कारों के बारे में तफसीलात मालूम कर ली होंगी और फिर किसी तरह कारों को ट्रेस करके वो प्लाजा पहुंच गए थे। चुनाचे उसने सेफ से वो फार्मूला निकाला और इस कोठी के एक बंद गैराज में मौजूद कार लेकर वो कोठी से बाहर आ गई। अलबत्ता डेविड की लाश उसने कार में रख ली थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पुलिस डेविड की लाश की वजह से कोठी में दाखिल हो और यहाँ की तलाशी ले। ये उसका खास अड्डा था और यहाँ उसने ऐसे ऐसे इंतजामात कर रखे थे कि अगर वो पुलिस की नज़रों में आ जाते तो हाथ से मुश्किल पेश आ जाती। डेविड की लाश उसने एक वीरान इमारत में फेंक दी। अलबत्ता उसने जानबूझकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया था ताकि पुलिस इसे इस कोठी के मुलाजिम के तौर पर ना पहचान सके। इसके बाद वो वर्सेस रोड पर वाक़ई अपने एक खुफिया अड्डे पर आ गई थी, लेकिन उसे डिसन के बारे में फिक्र थी। चुनाचे उसने कोठी में मौजूद फ़ोन से बात करने की बजाय बाहर जाकर काफ़ी फासले पर एक पब्लिक फ़ोन बूथ के जरिए डिसन के फ्लैट पर कॉल की और दूसरी तरफ से डिसन ने बात की थी। लेकिन उसने आखिर में जिस तरह इससे पूछने की कोशिश की थी कि वो कहाँ से फ़ोन कर रही है, इस बात ने उसे चौंका दिया था। वो समझ गई थी कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस वालों ने उसे गन पॉइंट पर रखकर उसे बात करा ली है, वरना डिसन ऐसी बात खुद नहीं पूछ सकता था। उसे बहरहाल इत्मीनान था कि वर्सेस रोड वाले इस अड्डे के बारे में डिसन को भी मालूम नहीं है, इसलिए वो मुतमईन थी कि ये लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते। और अब वो बैठी सोच रही थी कि अब वो इस फार्मूले को किस तरह क्रांस पहुँचाए, क्योंकि सफारत खाने वाला आइडिया अब उसने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि डिसन को इस बारे में मालूम था। और डिसन अगर इस कदर मजबूर हो जाता है कि वो बगैर कोई इशारा किए इस अंदाज में बातें करे तो लाजमन उसने इन्हें इस बारे में भी बता दिया होगा। अरे हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ये तरीका सबसे महफूज है। अचानक बारबरा ने चौंक कर आंखें खोलते हुए कहा। उसने जल्दी से फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इस वक्त रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। उसे मालूम था कि जहाँ वो बात करना चाहती है वहाँ रातें जागती हैं और दिन सोते हैं। मार्कम बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। बारबरा बोल रही हूँ मार्कम, बारबरा ने कहा। ओ बारबरा, तुम कैसे फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से चौंक कर कहा गया। सुनो मार्कम, मैंने अभी इसी वक्त ग्रेटलैंड से रवाना होना है और फ्रांस पहुंचना है। क्या तुम इसका बंदोबस्त कर सकते हो? लेकिन ये सुन लो कि मेरे पीछे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस लगी हुई है, इसलिए काम इंतहाई महफूज तरीके से होना चाहिए, बारबरा ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस? ओ मैं समझ गया, ये लोग तो अफरियत हैं। ठीक है, मुआवजा 4 गुना होगा, काम तसल्ली बख्श होगा, मार्कम ने कहा। तुम 4 गुना कह रहे हो? मैं 8 गुना देने को तैयार हूँ। तुम्हें तो मालूम है कि हुकूमतें ऐसे मामलात में किस कदर फयाज होती हैं, बारबरा ने कहा। ठीक है, अब तुम बेफिक्र रहो, तमाम काम इस अंदाज में होगा कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तो क्या पूरी दुनिया के एजेंटों को भी तुम्हारी हवा नहीं पहुंच सकेगी, मार्कम ने जवाब देते हुए कहा। पहले मुझे तफसील बताओ ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए, बारबरा ने कहा। तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो? मार्कम ने कहा। मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, तुम इस बात को छोड़ो, बारबरा ने कहा। ओके, तुम क्लब आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी मखसूस कार में समंदर पर ले जाऊंगा और फिर वहां से एक मखसूस लॉन्च के जरिए हम ग्रेटलैंड पहुंच जाएंगे। ग्रेटलैंड से हमारा खसूसी एजेंट हमें क्रांस के मगरबी साहिल तक पहुंचाएगा और फिर वहां से हम छोटे त्यारे के जरिए क्रांस के दारुल हुकूमत पहुंच जाएंगे, मार्कम ने जवाब दिया। रास्ते में चेकिंग वगैरह तो नहीं होगी? बारबरा ने पूछा। अरे नहीं, तुम्हें मालूम तो है कि मार्कम किस अंदाज में काम करता है और फिर मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा तो जाहिर है हर तरफ पहले ही रेड अलर्ट हो चुका होगा, मार्कम ने जवाब देते हुए कहा। ओके ठीक है, कब पहुंच जाऊं मैं तुम्हारे क्लब? बारबरा ने पूछा। 1 घंटे बाद, ताकि मैं इस दौरान इंतजामात मुकम्मल कर सकूं। काउंटर पर अपना नाम बता देना, तुम्हें मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी बल्कि एंजेला का नाम लूंगी, बारबरा ने कहा। एंजेला? ठीक है, मैं काउंटर पर कह दूंगा। दूसरी तरफ से
مارکم نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے میں 1 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گی، باربرا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مارکم کے وسائل کس قدر وسیع ہیں۔ وہ بحری راستوں سے اسمگلنگ کا کنگ کہلاتا تھا اور اس بنا پر اس نے مارکم کے ذریعے کرانس پہنچنے کا سوچا تھا۔ ریسیور رکھ کر وہ اٹھی اور سائڈ کمرے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ اور بال یکسر بدل چکے تھے، اس کا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ فارمولے کی فائل البتہ اس کی جیب کی اندرونی سائڈ پر موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کوٹھی سے باہر آ گئی۔ تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی تو اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو مارکم کلب جانے کا کہا اور ٹیکسی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی مارکم کلب کے سامنے رکی تو باربرا نیچے اتری۔ اس نے میٹر دیکھ کر کرایہ ادا کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی وہ کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ یس مس کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی نے اس کے کاؤنٹر تک پہنچتے ہی کاروباری انداز میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، میرا نام اینجلا ہے۔ باربرا نے مسکراتے ہوئے کہا، او یس مس، آئیے میں خود آپ کو باس کے خصوصی آفس تک پہنچا دوں۔ لڑکی نے چونک کر کہا اور پھر اس نے کاؤنٹر پر موجود دوسری لڑکی کو کاؤنٹر کا خیال رکھنے کا کہا اور کاؤنٹر سے باہر نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتی بائیں طرف موجود راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ راہداری کے اختتام پر وہ ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ تشریف لے جائیں مس، باس آپ کے منتظر ہیں۔ لڑکی نے دروازے پر دباؤ ڈال کر اسے کھولتے ہوئے کہا تو باربرا اندر داخل ہو گئی۔ یہ کمرہ آفس کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ میز کے پیچھے بیٹھا ہوا آدمی بھاری چہرے والا تھا۔ کون ہو تم؟ اس آدمی نے چونک کر باربرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت نمایاں تھی۔ اینجلا، باربرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اینجلا؟ مگر اس آدمی نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، مگر باربرا، میں میک اپ میں ہوں مارکم۔ باربرا نے کہا تو مارکم نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ حیرت انگیز، تم تو یکسر بدل گئی ہو۔ حیرت ہے میں تمہیں پہچان نہیں سکتا تھا، مارکم نے کہا۔ ہمیں اس کی خصوصی ٹریننگ دی جاتی ہے، باربرا نے کرسی کی دوسری طرف بیٹھتے ہوئے کہا تو مارکم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب کیا پروگرام ہے، کیا چلیں؟ باربرا نے کہا، انتظامات ابھی ہو رہے ہیں، میں نے حکم دے دیا ہے کہ یہ کام فول پروف انداز میں ہونا چاہیے، اس لیے ہمیں مزید 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ مارکم نے کہا، 2 گھنٹے؟ لیکن باربرا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے باربرا، تم یہاں ہر لحاظ سے محفوظ ہو اور اسی طرح محفوظ حالت میں گرانس پہنچ جاؤں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ مارکم نے کہا تو باربرا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، اب مزید کیا کہا جا سکتا ہے؟ باربرا نے کہا، میں تمہیں دنیا کی سب سے قیمتی شراب پلاتا ہوں، مارکم نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر اگلی طرف موجود الماری کی طرف بڑھ گیا تو باربرا نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اب مزید کیا کر سکتی تھی، لیکن بہرحال اسے اطمینان تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کچھ بھی کر لیں وہ اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اسے صرف اس بات کی فکر تھی کہ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، اس لیے اب اسے مزید مارکم نے 2 گھنٹے کا کہہ کر بور کر دیا تھا۔ عمران نے ڈسن کے فلیٹ سے فون کر کے ایک رہائشی کالونی میں کوٹھی کا بندوبست کر لیا تھا، اس لیے وہ پلازا سے نکل کر سیدھے اس کوٹھی میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں نہ صرف کاریں موجود تھی بلکہ انہیں خصوصی اسلحہ بھی مل گیا تھا۔ عمران نے ایک کار میں تنویر اور کیپٹن شکیل کو ورسز روڈ کے سروے کے لیے بھیج دیا تھا اور اس وقت وہ سب اس کوٹھی کے ایک کمرے میں بیٹھے باربرا کے بارے میں ہی باتیں کر رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد تنویر اور کیپٹن شکیل واپس آ گئے۔ اس روڈ پر رہائش گاہیں بھی بہت ہیں اور فون بوت بھی بہت ہیں، بہرحال کوئی خاص کلو باوجود کوشش کے ہمیں نہیں مل سکا۔ تنویر نے کہا، یہ لڑکی آفت کی پرکالہ ہے، چلاوے کی طرح غائب ہو گئی ہے۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے اب عمران صاحب کے پاس بھی باربرا کو تلاش کرنے کا کوئی کلو نہیں ہے۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو صرف جولیا کا خوف ہے، ورنہ میں چٹکی بجاتے ہی باربرا کو ڈھونڈ لوں۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میرا خوف کیا مطلب، اسے تلاش تو کرنا ہے اور اسے فارمولہ بھی حاصل کرنا ہے، ورنہ ہمارا یہ مشن تو ناکام رہ جائے گا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر اجازت ہے تمہاری طرف سے؟ عمران نے کہا۔ اس میں میری اجازت کی کون سی بات ہے، جولیا نے کہا تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے اور آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی اس نے پریس کر دیا۔ نائٹ کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، جیفری سے بات کراؤ، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ پاکیشا سے علی عمران؟ عمران نے کہا۔ پاکیشا سے؟ او اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جیفری بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے اصل آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، او عمران صاحب، آپ نے آج کیسے یاد کر لیا ہے؟ دوسری طرف سے جیفری نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، جب گریٹ لینڈ میں سب انسائکلوپیڈیا فیل ہو جاتے ہیں تو تب تمہاری ہی یاد آتی ہے، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے جیفری بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس تعریف کا شکریہ عمران صاحب، حکم فرمائے، جیفری نے کہا۔ گریٹ لینڈ کے دارالحکومت میں گرانٹس کی سرکاری ایجنسی برائٹ لائٹ کا ایک گروپ مستقل کام کرتا ہے، اس کی ایک ایجنٹ باربرا نامی لڑکی ہے، کیا تم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عمران نے کہا، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ویسے وہ انتہائی تیز اور فعال ہے، لیکن
اس کا دائرہ کار تو بڑا محدود ہے، پاکیشیا سے اس کا کیا لنک ہو سکتا ہے؟ جیفری نے کہا اس نے پاکیشیا کے ایک فارمولے پر ڈاکہ زنی کی ہے اور اس کا ایک اور اڈا ورسز روڈ پر بھی ہے، کیا تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہے؟ عمران نے کہا نہیں، مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے اور اس بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جیفری نے کہا کس طرح؟ عمران نے چونک کر کہا ورسز روڈ پر میرے 2 آدمی کام کرتے ہیں اور وہ باربرا کو جانتے ہیں، اگر وہاں ان کا کوئی اڈا ہوا تو ان کی نظروں میں بہرحال موجود ہوگا۔ جیفری نے کہا کتنی دیر میں معلوم ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا 10 منٹ بعد فون کر لیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ چونکہ اس نے ورسز روڈ کے فون بوتھ سے ہی کال کی ہے اس لیے اس کا اڈا ورسز روڈ پر ہی ہو؟ صالحہ نے کہا ہاں، رات کے وقت ایک خاتون اتنی ہوشیار تو ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے رہائش گاہ سے فون نہ کرے، لیکن چونکہ وہ بہرحال خاتون ہے اس لیے وہ زیادہ دور فون کرنے نہیں جا سکتی۔ عمران نے کہا آپ تو اس انداز میں بات کر رہے ہیں جیسے آپ نے خواتین پر باقاعدہ ریسرچ کر رکھی ہو۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ ابھی ریسرچ مکمل نہیں ہوئی، اس لیے رات تارے گننے ہیں اور آہیں بننے میں دن گزر جانا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو کمرہ کہکہوں سے گونج اٹھا۔ 10 منٹ بعد عمران نے دوبارہ جیفری کو فون کر دیا۔ کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ جیفری رابطہ قائم ہونے پر عمران نے پوچھا۔ ہاں، باربرا کا اڈا ورسز روڈ پر موجود ہے، وہ کبھی کبھار وہاں قیام کرتی ہے۔ 31 ورسز روڈ، عام طور پر یہ کوٹھی خالی رہتی ہے، وہاں کوئی آدمی نہیں ہوتا۔ جیفری نے جواب دیا اوکے، بے فکر رہو، معاوضہ پہنچ جائے گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آؤ جولیا، اب چل کر خواتین کی نفسیات پر مزید ریسرچ مکمل کر لیں۔ عمران نے کہا میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ صالحہ نے کہا پھر صفدر بھی ساتھ جانے کی ضد کرے گا کیونکہ اس نے ابھی ریسرچ مکمل کرنی ہے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر ہم سب چلتے ہیں، کہیں آپ دونوں اکیلے ہی ریسرچ مکمل نہ کر لیں اور تنویر یہاں بیٹھا رہ جائے۔ اس پر کیپٹن شکیل نے کہا تو ایک بار پھر سب بے اختیار ہنس پڑے، تنویر بھی اس کے ساتھ ہی ہنس پڑا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، یہاں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کوئی کام کیا جائے کہ شاید باہر آ جائے، عمران نے کہا اور تھوڑی دیر بعد وہ سب کاروں میں لدے ہوئے ورسز روڈ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ ورسز روڈ کی ایک پارکنگ میں انہوں نے کاریں روکیں اور پھر وہ نیچے اتر کر پیدل ہی آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی کے 31 گیٹ کے سامنے موجود تھے، باہر تالا لگا ہوا تھا۔ صفدر تم اپنی طرف سے اندر جاؤ، ہو سکتا ہے تالا ڈاج دینے کے لیے لگایا گیا ہو، عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا سائڈ گلی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی اسی طرح آگے بڑھ گئے جیسے وہ یہاں واک کرتے پھر رہے ہوں۔ حالانکہ رات کافی گزر گئی تھی لیکن سڑکوں پر اس طرح رش تھا جیسے یہاں سرے سے رات ہی نہ ہو اور لوگ فٹ پاتھ پر آ جا رہے تھے، اس لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ واپس مڑا اور پھر مطلوبہ کوٹھی کی طرف وہ بڑھ گئے۔ وہاں چھوٹے گیٹ کے سامنے صفدر کھڑا تھا۔ کوٹھی خالی ہے، صفدر نے کہا۔ اچھا، تو تمہارا خیال تھا کہ یہاں اندر بارات بھی موجود ہوگی اور قاضی صاحب بھی ماں 2 گواہوں کے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب آہستہ سے ہنس پڑے۔ عمران کوٹھی میں داخل ہوا اور باقی ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے۔ کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی۔ اچانک کمرے میں پہنچ کر عمران ٹھٹک کر رک گیا۔ وہاں شراب پھیلی ہوئی تھی اور میز پر ایک خالی بوتل اور جام بھی موجود تھا۔ وہ یہاں ہی رہے تھے کچھ دیر پہلے تک، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر فون کا ریسیور اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بے اختیار چونک پڑا۔ فون میموری والا تھا، اس نے اسے آپریٹ کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ آخری بار کال کس کے نمبر پر کی گئی ہے۔ اس نے تیزی سے ریسیور اٹھایا اور وہ نمبر پریس کر دیا جو میموری میں موجود تھا۔ مارکم بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ سوری، رانگ نمبر، عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، سینٹرل فون ایکسچینج۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جنرل نیلسن بول رہا ہوں، چیف آف ملٹری انٹیلیجنس، عمران نے بھاری لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ایک فون نمبر نوٹ کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ فون کہاں ہے، اچھی طرح چیک کرنا، اٹ از اسٹیٹ کال، عمران نے بھاری لہجے میں کہا اور ساتھ ہی وہ نمبر بتا دیا جس پر مارکم کی آواز ابھی آئی تھی۔ یس سر، ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر فون پر خاموشی چھا گئی۔ ہلو سر، چند لمحوں بعد آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے کہا۔ سر، یہ نمبر مارکم کلب کے مالک و مینیجر مارکم کا خاص نمبر ہے اور یہ مارکم کلب میں ہی نصب ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا تم نے اچھی طرح چیک کیا ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اب یہ کہنے کی تو ضرورت نہیں رہی کہ اٹ از اسٹیٹ سیکرٹ، اگر یہ بات لیک آؤٹ ہوئی تو تمہاری باقی زندگی جیل میں گزر سکتی ہے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، میں سمجھتی ہوں سر، دوسری طرف سے خوفزدہ لہجے میں کہا گیا تو عمران نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ریسکیو نائٹ کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ جیفری سے بات کراؤ، میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور
عمران چونکہ پہلے جیفری سے 2 بار بات کر چکا تھا، اس لیے بار بار اس کا نام سن کر آپریٹر نے کال ملانے کا کہہ دیا تھا۔ جیفری بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد جیفری کی آواز سنائی دی۔ علی، عمران بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ او آپ خیریت؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں مزید کچھ مالی فائدہ پہنچا دوں۔ او اچھا، شکریہ، دوسری طرف سے جیفری نے کہا۔ دارالحکومت میں ایک کلب ہے جس کا مالک اور مینیجر مارکم ہے، اس کا کیا حدود اربہ ہے؟ عمران نے کہا۔ مارکم وہ بحری اسمگلنگ کا کنگ کہلاتا ہے عمران صاحب، اور وہ مخصوص فیلڈ میں اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا اس کا بزنس فرانس کے ساتھ ہے یا کسی اور ملک کے ساتھ؟ عمران نے کہا۔ فرانس کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، ویسے وہ خود بھی کرانسیسی ہی ہے، جیفری نے کہا۔ کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ مارکم نے کسی عورت کو فرانس جانے کے لیے خصوصی انتظامات کرائے ہوں؟ اگر کرائے ہوں تو اس کی کیا تفصیل ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں بالکل معلوم ہو سکتا ہے، میرے کئی آدمی اس میں شامل ہیں، جیفری نے جواب دیا۔ لیکن خیال رکھنا اس بارے میں مارکم کو معلوم نہ ہو۔ عمران نے کہا۔ نہیں جناب، اسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اگر معلوم ہو گیا تو یہ جیفری کی آخری پناہ گاہ کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مارکم ایسا ہی آدمی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ او اچھا، کتنی دیر لگ جائے گی؟ عمران نے کہا۔ آپ نصف گھنٹے بعد مجھے دوبارہ فون کر لیں، جیفری نے کہا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ یہ باربرا اب مارکم کی مدد سے فرانس جا رہی ہے؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، آثار تو یہی بتاتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ لیکن پھر اسے پکڑنے کے لیے ہمیں بھی فرانس جانا پڑے گا، جو کہ بہت ضروری ہو چکا ہے، لیکن ہمارا مشن ناکام ہو چکا ہے۔ اس پر صفدر نے کہا۔ پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں، یہ سب تو انتظامات معلوم ہونے کے بعد ہی کچھ سوچا جا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ ویسے چاہے کیسے ہی انتظامات ہوں، اب وہ جادو کے زور سے تو فرانس نہیں پہنچ جائے گی، اسے بہرحال وقت تو لگے گا، جولیا نے کہا۔ ہاں لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ ہمیں فرانس پہنچنے میں وقت لگ جائے گا، عمران نے کہا۔ تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے، اور پھر 10 منٹ بعد عمران نے دوبارہ جیفری کو کال کیا۔ کیا رپورٹ ہے جیفری؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، مارکم نے پہلے ایک عورت کے ساتھ فرانس جانے کے انتظامات کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، لیکن پھر اس نے خود ہی فون کر کے ان انتظامات کو مہر کر دینے کا حکم کر دیا۔ اب کوئی ایسے انتظامات نہیں ہو رہے، جیفری نے کہا۔ لیکن کیوں مہر کرائے ہیں اس نے انتظامات؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بارے میں تو صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، اب تو مارکم سے بہرحال براہ راست نہیں پوچھا جا سکتا، جیفری نے جواب دیا۔ یہ معلوم کرا سکتے ہو کہ جس عورت کے لیے یہ انتظامات کرائے گئے ہیں وہ عورت اس وقت کہاں موجود ہے؟ عمران نے کہا۔ میں نے پہلے ہی معلوم کر لیا ہے، اس کا نام اینجلا ہے اور وہ مارکم کے کلب میں موجود ہے، اس کے آفس میں، جیفری نے جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ باربرا اینجلا کے روپ میں مارکم کے پاس موجود ہے، آؤ اب باہری سین بھی دیکھ لیا جائے، عمران نے کہا۔ تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔